360 में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कोशिश हो सकती है, अहम डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस का बयान। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में 2018 एक दिहाई का खून रेज तरीन साल रहा। बंदूक हल नहीं बल्कि रुकावट है हल की जानिब कदम उठाने में। और अमेरिका में उर्दू थिएटर को फरोग देने में मसरूफ पाकिस्तानी। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360 प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। शुरू करेंगे हम वाशिंगटन की सियासी हलचल से, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के बारे में एक बार फिर बात की जा रही है। वजह है 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस के साथ ट्रंप कैंपेन के मुबैना साजबाज से जारी तहकीकात। तफसीलात लेकर आए हैं नदीम याकूब, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नदीम, ये बताइए इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सारा, जैसे कि आपने कहा, जो गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतखाबी मुहिम थी उनकी जानिब से रूस के साथ साजबाज के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, यहाँ पर अमरीकी मीडिया उन्हें बॉम्ब शेल करार दे रहा है। दो डेवलपमेंट्स हैं, दो चीज़ें हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किए गए। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो साबिक वकील हैं माइकल कोहन, वो इंतखाबी मुहिम के दौरान या उससे पहले इंतखाबात से पहले उन्होंने दो ऐसी ख़वातीन को रकूम अदा की जिनके उस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप जो उम्मीदवार थे उनके साथ जिनसी ताल्लुकात थे। उन जो रकूम की अदायगी थी उन्हें छुपाया गया और माहिरीन कहते हैं कि ये जो इंतखाबी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मलर की जानिब से जो पेश किया गया। उसमें कहा गया है कि माइकल कोहन ने उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के जो ज़ाती कारोबार हैं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रूस में ट्रंप टावर तामीर करने के हवाले से बातचीत कर रहे थे, उसको भी छुपाया गया। और इस तरह जो सदर के करीबी जो रिश्तेदार हैं, उनके करीबी रुफ़का कार हैं, वो रूस के साथ बातचीत और रवाबत में थे जिन्हें छुपाया गया, जिसके बारे में झूठ बोला गया। तो कानून साज अब इन नई डेवलपमेंट्स के बारे में क्या कह रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसके बावजूद कि वाशिंगटन में तजियाकारों का कहना है कि ये पेशरफ्त सदर ट्रंप के लिए बायसे तशवीश होनी चाहिए, पहले की तरह अमरीकी सदर ने एक बार फिर रूस के साथ साजबाज के इल्जामात को मुस्तरद किया है। हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं इससे खुश हैं, क्योंकि कुछ भी हो रूस के साथ कोई मिली भगत नहीं थी, कभी भी नहीं थी। ये नामुमकिन सी बात है कि मैं इंतखाबी मुहिम में रूस से मदद मांगूं। मगर दोनों जमातों के कानून साज उनसे इत्तफाक करते नजर नहीं आते। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथाल ने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि इस्तगासा को यकीन है कि ट्रंप ने एक मुजरमाना फेल में हिस्सा लिया जो उनके इंतखाब का बायस बना। और रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर मार्को रूबियो का कहना है कि सच की तलाश जारी रहनी चाहिए। हम इस मुल्क के लिए हकाइक और सच जानना चाहते हैं। मैंने हमेशा मलर तहकीकात की हिमायत की है और आइंदा भी करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये सबके मफाद में है और बहुत से मामलात में सदर का फायदा भी इसी में है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कानून साज उनसे इत्तफाक करते हैं। मेरा ख्याल है ये अहम है कि हमें स्पेशल काउंसिल की पूरी रिपोर्ट मिले, मगर एक चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि अब हम इन तहकीकात के नए मरहले में दाखिल हुए हैं। स्पेशल काउंसिल ने अहम इंकिशाफात किए हैं और ये बहुत शदीद इल्जामात हैं। अब ये सदर बगैर फर्द जुर्म आयद हुए इस साजिश में मुलव्वस हैं और इल्जाम ये है कि उन्होंने सन 2016 के इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए 2 मरतबा कानून की खिलाफ वर्जी की। सेनेटर मर्फी उस मुजवजा कानून की हमायत करते हैं जिसके जरिए सदर ट्रंप की जानिब से स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मलर को बरतरफ करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि तजियाकार जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सदर जो है उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। जनवरी में ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अपना कंट्रोल संभालेगी और वो सदर के ख़िलाफ़ एक मुआवजे की तहरीक का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी कामयाबी के लिए जो रिपब्लिकन पार्टी हैं वो ज़रूरी है कि उसके अरकान उनकी हमायत जो हैं वो तर्क करें। फ़िलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। जी सर। नदीम याकूब हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर दिस राउंड अप।
بین الاقوامی منڈی میں تیل کی گرتی ہوئی قیمت کو سہارا دینے کے لیے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے اتحاد اوپیک نے روس کے ساتھ مل کر جنوری سے پیداوار میں 12 لاکھ بیرل یومیہ کٹوتی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ اس سے آپ کے لیے پیٹرول پمپ پر قیمتیں کس طرح متاثر ہوں گی، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اوپیک ہے کیا اور تیل کی مارکیٹ پر اس کا کتنا کنٹرول ہے۔ یہ ایکسپلینر رپورٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہیں نخبت ملک۔ 1960 سے پہلے دنیا میں 7 ملٹی نیشنل کمپنیز کا ایک گروپ تیل کی پیداوار اور قیمتیں کنٹرول کرتا تھا۔ ان کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے 1960 میں وینزویلا اور سعودی عرب نے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے ایک اتحاد کی بنیاد رکھی تاکہ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق پالیسیز کو بہتر بنایا جا سکے اور ممبر ملکوں کو تکنیکی مدد فراہم کی جا سکے۔ اس کا نام تھا آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یا اوپیک۔ اس وقت دنیا کے 15 ملک اوپیک کے رکن ہیں۔ اوپیک کا اثر و رسوخ اس وقت بڑھ گیا جب اس نے خام تیل کی قیمتیں متعین کرنا شروع کی۔ آج اوپیک دنیا بھر میں تیل کی 36% پیداوار اور اس کی قیمت کنٹرول کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اوپیک کیا ہے۔ اس وقت اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہیں جو اکنامک ایشوز پہ خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسد، یہ ہم نے دیکھا کہ 36% جو پیداوار ہے تیل کی اس پہ اوپیک کا کنٹرول ہے، تو اس وقت جو سپلائی ہے اور جو قیمتیں ہیں ان کو اوپیک اس لحاظ سے کتنا متاثر کرتی ہے؟ کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، سارا اس طرح سے نہیں ہے۔ ایون دو اگر ہم دنیا کی اوور آل پروڈکشن دیکھتے ہیں تو 92 ملین بیرلز پر ڈے کی پروڈکشن ہے، جس میں سے اوپیک جو ہے وہ تقریباً 33 ملین بیرل 32.9 ملین بیرل جو ہے ایگزیکٹلی دیتا تھا اکتوبر تک کے۔ اگر ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو اکتوبر کے نمبرز کے بعد جو چیزیں اب جو یہ کٹس اناؤنس ہوئے ہیں یہ بھی اکتوبر کی بیسس پہ ہی ہوئے ہیں، اور اکتوبر کی پروڈکشن 32.9 میں سے 1.2 یہ مائنس کریں گے، اور 1.2 کا بھی جو 12 لاکھ کا بریک اپ بنتا ہے اس میں تقریباً 8 لاکھ جو ہے وہ سعودی لیڈ اوپیک جو ہے وہ کرے گا۔ اوپیک پلس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ رشیا بھی اس میں چونکہ شامل ہے، رشیا کی جانب سے تقریباً 4 لاکھ بیرل جو ہے وہ کٹ کیا جائے گا۔ جب ہم نان اوپیک کی بات کرتے ہیں تو بڑے پلیئرز کون ہیں؟ نان اوپیک میں سب سے بڑا تو رشیا ہے، اس کے بعد یو ایس اس وقت سب سے بڑا پلیئر ہے، کیونکہ یو ایس کی اگر ہم پروڈکشن دیکھیں اٹس ڈفرینٹ ناؤ۔ دنیا جتنی چینج ہوئی ہے، اب 11 ملین بیرلز پر ڈے جو ہے وہ صرف یو ایس پروڈیوس کر رہا ہے، اور اس کٹ کے بعد سعودی پروڈکشن اس سے کم ہوگی، تو یو ایس سب سے بڑا جو ہے پروڈکشن دینے والا ملک ہوگا، جس میں اب 75 ایئرز کے بعد شاید یو ایس جو ہے اس وقت نیٹ ایکسپورٹر بھی ہے تیل کے لیے۔ تو یہ جو مت تھا کہ شاید یو ایس ہر جگہ سے تیل کی پیداوار کے لیے جو ہے ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے، وہ اب چینج ہوتا نظر آئے گا شیل انرجی کی وجہ سے۔ اور صدر ٹرمپ کا یہی کہنا تھا کہ تیل کی قیمتیں ہیں وہ نیچے آنی چاہیے، بہت اوپر ہیں، اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ آئل کی جو پروڈکشن اس میں کٹس نہ کیے جائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اوپیک نے روس کے ساتھ مل کے یہ کٹس کر لیے۔ یہ بتائیے قیمتوں کا ٹرینڈ کیا چلتا رہا ہے اس سال، اگر اس پہ نظر ڈالیں کیا نظر آتا ہے؟ $60 اس سال، جب ہم نے $60 پر بیرل سے تقریباً سٹارٹ ہوئی اس سال کی قیمتیں 2018 کی شروع میں، اور اوور آل سال میں مئی میں تقریباً ایک اپ سرج آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا جولائی میں ایک اپ سرج آیا، اور سپٹمبر میں ایک اپ سرج آیا جب قیمتیں جو تھیں وہ $70 کے پاس تھیں۔ لیکن خشوگی کا جو قتل تھا، جمال خشوگی کا جو قتل تھا، اس کے بعد جو پریشر سعودی پہ ماؤنٹ ہونا شروع ہوا، اس کے بعد کنٹینیوسلی ہم نے پرائسز میں ایک ڈاؤن فال دیکھا، جس کی وجہ سے $50 پر بیرل پہ بھی آئی، جو کہ سعودی اکانومی جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی اگر $50 کے پاس رہتا ہے۔ اس کے دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ٹرمپ اس بات پہ کافی خوش تھے، صدر ٹرمپ کی جانب سے اس پہ ٹویٹ بھی دیا گیا کہ اس لیول پہ پرائسز رہتی ہیں تو دس از اے ٹریٹ فار تھینکس گیونگ۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تھینکس گیونگ پہ انہوں نے اس طرح کا ایک ٹویٹ بھی دیا تھا، لیکن سعودیز کے لیے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور یہ سال کی لوئسٹ پرائسز ہیں جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا پاکستانی پیٹرول پمپ پہ کسی قسم کا چینج دیکھ سکتے ہیں پرائسز میں؟ پاکستانی اور کسی بات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک بات پہ خوش ہوں یا نہ ہوں، اس بات پہ ضرور ہوں گے عام صارف کہ صدر ٹرمپ بھی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں، اور پاکستانی صارف بھی اسی بات پہ خوش ہوگا کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں۔ پاکستان کے لیے یہ ڈبل ایج سارڈ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر پہ بھی پریشر آ رہا ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم پیٹرول کی قیمتیں یا کروڈ آئل جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی قیمت بڑھتی ہے، تو ایک ڈبل ایج سارڈ ہوگا لوکل کسٹمر کے لیے اور لوکل کنزیومر کے لیے، جس میں کافی حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیٹرن ہے وہ چینج ہوتا ہوا ہمیں نظر اس لیے بھی آتا ہے کہ ایک بیرل اگر ہم دیکھیں $60 لیٹس اسیوم جس طرح سے اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے، برینٹ جو ہے وہ تقریباً 60 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، WTI کروڈ جو ہے وہ تقریباً 51-52 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، ایک بیرل میں 159 لیٹر ہوتا ہے پاکستان کے صارفین کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے تو شاید وہ اس کو بہتر کوریلیٹ کر سکیں کہ کیا ایکویشن بنے گی آنے والے اور پلس پاکستان میں اوگرا بھی ہے جو خود پرائسز کو بھی ڈٹرمن کرتا ہے، تو اب یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ پیٹرول پمپ پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال بین الاقوامی منڈی میں ہم نے دیکھا کہ
$63 پر بیرل تک پرائس چلے گی. اسد خالد ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ اسد. اور تیل پیدا کرنے والے 3 بڑے ملکوں امریکہ، روس اور سعودی عرب نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ایک بین الاقوامی رپورٹ کی مکمل حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے. انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج نے اکتوبر میں اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ عالمی حدت پر قابو پانے کے لیے حکومتوں کو انتہائی سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پولینڈ میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اس وقت جاری ایک عالمی کانفرنس میں امریکہ، روس، سعودی عرب اور ان کے ساتھ کویت نے اس رپورٹ کو خوش آمدید کہنے پر اعتراض کیا، جس کے بعد اسے بین الاقوامی سطح پہ قبول کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی. کئی ماہرین ماحولیات اس پر حیرت اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے urduvoa.com پر. اور اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں کسی قسم کی مشکل ہو رہی ہے تو ہماری تمام تر کانٹینٹ اور تازہ ترین خبریں آپ فیس بک کے ذریعے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. 70 سال قبل اقوام متحدہ نے ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس منظور کی تھی، جو تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا اعادہ کرتی ہے. عالمی برادری کی جانب سے پاکستان پر انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے پچھلے 6 سالوں کے دوران تجاویز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق یہ تو خوش آئند ہے کہ پاکستان ان تجاویز کی حمایت کرتا ہے جن کا تعلق غربت کے خاتمے، جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل سے ہے، لیکن ساتھ ہی کمیشن نے اس بارے میں تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق سیکیورٹی اداروں پر مقدمات چلانے اور تعصبانہ قوانین میں تبدیلی کی تجاویز کو پاکستان نے محض نوٹ کیا ہے، ان کی حمایت نہیں کی. پاکستان میں عام شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس موجود ہے، مگر لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں کہ یہ ادارہ بھی خود کئی مشکلات کا شکار ہے. ملتان کی رہائشی حسینہ پروین اپنی فریاد لے کر لاہور میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے دفتر پہنچی ہیں. حسینہ کی شکایت ہے کہ ان کے کرایہ داروں نے ان کی ناخواندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھوکے سے ان کا گھر اپنے نام کر لیا. وہ تھانوں کے چکر کاٹتے تھک گئی ہیں اور نظام سے مایوس ہونے کے بعد یہاں آئی ہیں. جو غریب ہے اس کی تو پولیس ہے بھی نہیں، ساتھ بھی نہیں دیتی. پولیس والے نہیں سنتے، اوپر ہونا چاہیے ادارہ جو ہماری سن سکے، آگے ہماری فریاد آگے تک بھی دے سکے. اب مجھے یہاں پتہ چلا ہے ادارہ یہ اچھی، میں تو کس چیز سے بھی نہیں ڈری. جو چیز مجھے بیچنی پڑی اپنی میں بیچ کے یہاں تک آئی. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ایکٹ 2012 کے تحت یہ کمیشن 2016 میں وجود میں آیا. خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ ہو یا چائلڈ ابیوز کا مسئلہ، زمین جائیداد کے حصول میں ناانصافی ہو، پولیس سے پریشانی یا نظام صحت اور تعلیم سے شکایت، یہاں سب کی سنوائی ہوتی ہے. ہماری یہ پاور ہے کہ ہم سو موٹو بھی لے سکتے ہیں کسی بھی وائلیشن کا. ہم اخبار میں دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز رپورٹ ہوئی ہے تو ہم اس کا نوٹس لے سکتے ہیں. اگر انویسٹیگیشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کیس جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو یا کنسرن ایجنسی کو بھیجتے ہیں ان کے کمنٹس کے لیے کہ ان کی رپورٹ کیا ہے اس کے اوپر. اگر تو کمپلیننٹ سیٹسفائیڈ ہے اس رپورٹ سے تو اٹس اوکے، اگر نہیں تو پھر ہم اس کو ہیئرنگ میں بلا لیتے ہیں. کمیشن کا دائرہ اختیار وسیع ہے، اس کے وسائل کافی محدود ہیں. کمیشن کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے، جبکہ ہر صوبے میں صرف 1 ممبر اور 2 فیلڈ آفیسرز تعینات ہیں. یہ پورے صوبے سے آئی شکایتوں کے حل کے لیے بظاہر کم ہیں. اس کے باوجود 3 سالوں میں کمیشن سے 1226 افراد نے رابطہ کیا ہے، جبکہ ادارے نے 450 موٹو کیسز لیے. ہمارے اس میں 4 اس کے جو ہیں ریجنل آفس ہیں، ایک لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، کوئٹہ میں ہے، KPK میں پشاور میں ہے. تو وہ اپنا کام تو وہ کر رہے ہیں. تو یہاں 100 مسائل ہیں، کبھی فنڈ کھینچ لیا، کبھی ادھر سے کمی کر دی، کبھی ادھر سے کمی کر دی. فنانس کے بغیر تو نہیں چل سکتا نا. تو وہ ہمیشہ پریشان کرنے پہ تلے ہوتے ہیں جو ہیں ہولڈر آف پبلک آفس، جن کو ہمارا وجود اچھا نہیں لگتا. پلاٹ بھی ساڈا، قبضہ بھی یہ فورم ان افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں جو وکلا کی بڑی بڑی فیسیں ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، لیکن تشہیر کی کمی کے باعث عوام کا ایک بڑا حصہ اس کمیشن کی موجودگی سے واقف ہی نہیں. سمن خان، اردو VOA، لاہور. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عالمی یوم انسانی حقوق آج بطور یوم سیاہ منایا جا رہا ہے.
2018 وادی میں گزشتہ دہائی کا سب سے خونریز سال ثابت ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال اب تک کم از کم 415 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں مختلف حلقے صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پیش ہے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرکاری فورسز کی جانب سے اس سال عسکریت پسندوں کے خلاف مہم میں نمایاں تیزی آئی۔ عہدیداروں کے مطابق اس سال اب تک کئی اعلیٰ کمانڈروں سمیت 248 عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں، جبکہ عسکریت پسندوں کے حملوں میں 92 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 78 عام شہریوں کی جانیں بھی چلی گئیں۔ سیکیورٹی نافذ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی کارروائیوں سے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ملٹن سی میں تو گراف میں کافی کمی ہوئی۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سے جو اچھے آپریشن ہوئے، کامیاب آپریشن ہوئے، کافی بڑی تعداد میں کمانڈرز اور الگ الگ ان کے جو آپریٹرز ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اس سے واقعہ میں جو آپ کا خاص طور پہ ساؤتھ کشمیر میں ملٹنٹ ایکٹیویٹیز میں کمی آئے گی۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ طاقت کے استعمال سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑے گی، کیونکہ ہلاکت چاہے عسکریت پسند کی ہو یا عام شہری کی، اس سے مقامی آبادی خصوصاً نوجوانوں میں بے چینی بڑھتی ہے۔ حکومت ہند جو دہلی میں ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے پاس زیادہ بندوقیں ہیں، زیادہ طاقت ہے، تو وہ اس کے بل بوتے پر اس تحریک کو دبا پائے گی، جو ایک غلط فہمی ہے۔ پچھلے 70 سال سے کشمیر میں جو آزادی کے خواہش لوگوں کے، یہ دب نہیں پائی۔ بعض بھارتی تجزیہ نگاروں اور خود ریاست میں سرگرم چند بھارت نواز سیاسی جماعتوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کشمیری نوجوانوں کی طرف سے تشدد کا راستہ اختیار کرنے سے اس تحریک کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کا مقصد سیاسی مسائل کو حل اور محرومیوں کا ازالہ کرانا ہے۔ ہمارا تجربہ اس امر کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے کہ بندوق سے عوام کی مشکلات بڑھی ہے، ان میں اضافہ ہوا ہے۔ بندوق حل نہیں بلکہ رکاوٹ ہے حل کی جانب قدم اٹھانے میں۔ لیکن آزادی پسند جماعتیں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی ہیں۔ کشمیری نوجوان جو ہے بندوق کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ ایک جوان کو جو 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، آپ اس کے لیے راستہ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ پڑھے لکھے جوان جو ہیں وہ تشدد کے راستے پہ جانے پہ مجبور کیے جا رہے ہیں، اس کو پش بدیوار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کوئی پرامن ذرائع جو چھوڑیں گے ہی نہیں، تو پھر کہاں جائے گا؟ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے، اس بارے میں کوئی ایک رائے نہیں۔ ریاست کی غیر مسلم اقلیتیں بھارت کے ساتھ الحاق کی عمومی طور پر حمایت کرتی ہیں، جبکہ مسلمان آزادی کے حق میں بھی ہیں اور کچھ پاکستان کے ساتھ الحاق کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ لیکن جس نقطے پر تقریباً سب ہی متفق ہیں وہ یہ ہے کہ مسئلہ جلد ضرور حل ہونا چاہیے۔ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان، ہندوستان اور کشمیر کی عوام خاص کر مل بیٹھ کر کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ ہم کشمیری کیا چاہتے ہیں وہ سولوشن ہونا چاہیے اس پہ۔ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہیے، ناٹ ود انڈیا، ناٹ ود پاکستان۔ کشمیر کے حالات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جب بھی نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے اور بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے عوام کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی تو وادی میں تشدد کے واقعات میں کمی آئی۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ثقافت کے تحفظ اور فروغ میں تھیٹر کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اب امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن، جہاں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے اور ان میں سے کچھ معیاری اردو تھیٹر متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس بارے میں پیش ہے عامر احمد خان کی یہ رپورٹ۔ ہائے، پچھلی بار ہم آئی تھی تو ایک سوٹ کیس لائی تھی، 3 بار رکی تھی، اور اب 3 سوٹ کیس۔ فنکاروں کو ہدایت دیتی یہ ہیں تزین زاہدہ، جو اپنے نئے آنے والے اسٹیج ڈرامے کی ریہرسل میں مصروف ہیں۔ خالی پیٹ مجھے کوئی دھن اچھی نہیں لگتی، صرف کھانے کی دھن لگی رہتی ہے۔ تزین بنیادی طور پر ایک رائٹر ہیں اور گزشتہ 1 سال میں 5 سے زیادہ ڈرامے تھیٹر کے لیے لکھ کر پروڈیوس کر چکی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اردو سمجھ سکنے والوں کی بڑی تعداد کے گھر ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں معیاری اردو اسٹیج کو فروغ دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ٹیزی کے نام سے اپنی پروڈکشن کمپنی بھی بنائی ہے۔ یہ جو کاوش ہم کر رہے ہیں جو تھیٹر کے احیاء کی، یہ دراصل تھیٹر تو یہاں بہت ہوتا ہے۔ ہیوسٹن میں تھیاٹریکل گروپس بہت سارے ہیں، انگریزی میں ہیں، گجراتی میں ہیں، اور
اٹالین تھیٹر یہاں ہوتا ہے, چائنیز تھیٹر یہاں ہو رہا ہے, لیکن اردو تھیٹر ایز سچ یہاں پر اس طرح سے باقاعدگی سے اس طرح نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اردو زبان کو ترویج دیں, بلکہ ہم اردو زبان میں تھیٹر کو پاپولر بنانا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے شادی کی پہلی سالگرہ. تزئین کے ساتھ کام کرنے والے فنکار کہتے ہیں کہ معیاری اسکرپٹ اور جاندار پروڈکشن کے ذریعے ہی اردو اسٹیج کو زندہ رکھا جا سکتا ہے, اور یہی سبب ہے کہ مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں. میں ایک بینکر ہوں. تقریباً 5 مہینے پہلے تزئین زاہدہ سے میری ملاقات ہوئی. اتنا معیاری لکھا ہوا ڈرامہ اور اتنی اچھی اردو, جب میں نے اسکرپٹ پڑھا تو مجھے بھی یہ تجسس ہوا کہ میں ان کی ٹیم کا حصہ بنوں, تاکہ ہم اس زبان کو ہیوسٹن کے اندر سے سٹارٹ کر کے پورے امریکہ میں اس کو ہم پھیلا سکیں. اپنے اپنے الگ پروفیشن کو چھوڑ کر اس چیز کو بڑھانے کے لیے کہ ہیوسٹن میں اب اردو پلے کا بھی نام ہو, اردو کا نام ہو یہاں پر, تو سب نے مل بانٹ کر, ہماری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے اور ہماری ایک بہت بڑی کاوش ہے کیونکہ ہم نے بہت محنت کی ہے. تزئین کے مطابق ان کی پیشکش دیکھنے والوں میں پاکستانیوں کے ساتھ بھارتیوں کی بھی بہت بڑی تعداد شامل ہے, جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عامر احمد خان, وائس آف امریکہ, ہیوسٹن, ٹیکساس. آج کے شو کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے. ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com, اور اگر اس ویب سائٹ کو ایکسس کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو facebook.com/voa urdu کے پیج پر آئیے. یہاں پہ سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.